Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हत्ता तबरी ने लिखा है कि हुसैन की एक 4 बरस की बच्ची थी जिसका जिंदान में इंतकाल हो गया। अब मैं यहाँ पे रोक के कहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं लफ्ज़ शहादत इस्तेमाल करता हूँ, कोई एतराज ना करे कि आप शहादत कैसे कह रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई तबीई मौत मरता है तो उसे इंतकाल कहा जाता है, और अगर कोई जुल्म की वजह से मर जाए तो उसे शहादत कहा जाता है। इतना जुल्म हुआ ना कि एक 3.5 बरस की बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई। इतना जुल्म हुआ कि बच्ची ताब ना ला सकी। मसाइब तो बीबी के बहुत ज्यादा हैं। मैं रोक के चंद जुमले मसाइब के, आज पूरा दिन मैंने जनाब सकीना के मसाइब पढ़े हैं, ये सुबह से चौथी मजलिस है, और किसी भी जगह मैंने मसाइब दोहराए नहीं है, हर जगह नए मसाइब पेश किए हैं। रोक के एक बात कहूं, जनाब ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहा जाता है, जनाब सकीना बिंतुल मसाइब है। न जाने कितने मसाइब हैं कि सारा दिन पढ़ने के बाद भी बीबी के मसाइब खत्म नहीं हो रहे। एक सवाल करूं, मैं एक जुमला कहूंगा कि अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी कोई बच्चा बेहोश नहीं होता। हमेशा बड़े लोग मसाइब की ताब न लाते हुए बेहोश होते हैं। न जाने कितने मसाइब आए होंगे कि बच्ची कई मर्तबा बेहोश हुई है, ये बीबी कई मर्तबा बेहोश हुई है। कई असरात थे बीबी में जनाब सैयदुश्शहदा के। एक तो खून है जनाब सैयदुश्शहदा का, दूसरे सीने का असर था। भाई मखज़न इमामत है ना इमाम हुसैन का सीना, उस सीने पे कोई बच्ची सो रही हो तो कुछ ना कुछ मुंतकिल हो रहा होगा। एक रूहानी सफर था जो बच्ची मुसलसल तय करती रही थी। तो अब बीबी ने वो इदराक हासिल किया था सैयदुश्शहदा का कि इतने मसाइब आ गए, लेकिन बीबी किसी मकाम पे भी सब्र का दामन नहीं छोड़ती। तो बीबी की अजमतों को सलाम है। मैं रोक के यहाँ पे 2 जुमले कहूँगा। आज एक जुमला मैं मुसलसल बार बार पेश करना चाहता हूँ कि इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में कहते हैं, मेरा सलाम उस मासूमा बच्ची पे जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहता था। ऐ मौला, रुखसारों का रंग कैसे बदलता है? न जाने कभी तमाचा लगता था रुखसार सुर्ख हो जाते थे, कभी दोबारा तमाचा लगता था रुखसार स्याह हो जाते थे। न जाने कितने तमाचे लगे हैं। मौला इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम हो उस मासूमा पे जिसके रुखसारों का रंग बदल जाता था। आए भाई, आज जरा मिल के साथ चलिएगा। इमाम सज्जाद से पूछा, मौला किन बातों ने आपको ज्यादा रुलाया? मौला फरमाते हैं, 2 बातों ने मुझे बहुत रुलाया। एक मेरी फुफ्फियों के पर्दे ने मुझे बहुत रुलाया, दूसरे बच्चों की प्यास ने मुझे बहुत रुलाया। जब भी बच्चे कहते थे ना अल आताश अल आताश, प्यास का, ये प्यास का लफ्ज़ मुझे बहुत रुलाता था। कहा मौला और किसी बात ने? कहा मेरी छोटी सी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। आए जरा मैं आपको ले चलूं कुछ देर के लिए शाम के उस सफ़र में ले चलूं जो करबला से कूफा, कूफा से हलब और हलब से दमिश्क का सफ़र है। उस सफ़र में मुसलसल एक बच्ची, आपने देखा कि कोई बच्चा यतीम हो जाता है ना, जो अपने बाप से बहुत करीब हो, सीने पे सोने की आदत हो, उसे जब आज़ादी मिलती है ना फौरन सीना तलाश करता है। वो बच्चा चाहता है मुझे कोई सीने से लगा के प्यार करे, कोई मेरे सर पे शफकत का हाथ रखे, मेरे कानों से जो खून बह रहा है मुझे उस कानों पे हाथ लगा के प्यार करे। बस भी बच्ची के एक मर्तबा रस्सियां खुली, तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी। इमाम सज्जाद जमीन पे बैठे थे, मौला के गले में बाहें डाल दी। बस गले में बाहें डालना था। इमाम ने कहा आह, कहा भैया क्या बात है, भैया क्या बात है, आप बाहें भर रहे हैं? कहा बहन मेरी जंजीरें बहुत गर्म हैं, जब कोई मेरी जंजीरों को हिलाता है ना तो मेरी खाल उतरने लगती है। बस ये हलब का मकाम था, ईसाई इलाका था। कुछ देर में बीबी को पानी मिला। पानी का मिलना था, जैसे ही कूजा मिला ना बीबी ने फौरन वो कूजा हाथ में लिया, पानी पिया नहीं, फौरन इमाम सज्जाद की तरफ बढ़ी, गर्म जंजीरों पे पानी डालने लगी। मौला सज्जाद ने पूछा बीबी क्या बात है? बहन ये आप जंजीरों पे पानी क्यों डाल रही हैं, आपने पानी क्यों नहीं पिया? कहा भैया आप ही ने तो कहा था जंजीरें गर्म है, मैं गर्म जंजीरों को ठंडा कर रही हूं। मौला सज्जाद कहते हैं मेरी बहन ने मुझसे पूछा, कहा भैया मैंने जिंदगी में आपको कभी पांव फैलाए बैठे नहीं देखा, या आपने पांव क्यों फैला रखे हैं? कहा बहन मेरे नालैन टूट गए हैं, जब मैं पांव जमीन पे रखता हूं ना तो कांटे मेरे आबलों में चुभने लगते हैं।
میرے پاؤں میں بڑی تکلیف ہے. مولا فرماتے میری چھوٹی سی بہن بیٹھ گئی, ایک ایک کانٹے کو چننے لگی. کب میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, بی بی آپ کے بھی پاؤں میں آولے, کہیں کانٹے تو نہیں لگے. بس بھئی یہ ایام جناب سکینہ کے ایام ہیں. سفر کا مہینہ ہے نا بی بی کی شہادت کا. مجھے نہیں معلوم 5 تاریخ صحیح ہے, 7 ہے, 9 ہے, 13, آج شب 13 ہے نا, تو آج میں صرف بی بی ہی کے مسائل پڑھوں گا. ذرا میرے ساتھ چلیں کچھ دیر کے لیے, زندان میں چلیں جہاں پہ ایک بچی مسلسل روتی رہتی ہے, رو رو کے اپنی ماں سے ایک ہی بات کہتی ہے, اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے, اماں مجھے بابا بہت یاد آتے ہیں. بس بھئی ہر بچی کو باپ سے محبت ہوتی ہے. جب زندان سے پہلے دربار میں ایک مرتبہ یزید نے پوچھا نا یہ بچی کون ہے, تو جناب سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. اس نے دوبارہ سوال کیا, کہا کہ تم بول رہی ہو آواز نہیں آ رہی. بی بی نے اپنی آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا, تو ایک مرتبہ اس نے کہا گلے میں رسی ہے, ذرا رسی کو کھول دو. جیسے ہی رسی کھلی نا تو بی بی نے فوراً کہا میں حسین کی بیٹی ہوں, انا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. کہا کون سی سکینہ؟ کہ میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی. اگر تصور کر سکے تو جملے کو پیش کر رہا ہوں, جو دیکھ سکے دیکھیں گے, نہیں تو تصور کیجئے گا. ایک مرتبہ اس نے ایک تش سے کپڑا ہٹایا, بس کپڑے کا ہٹانا تھا, بی بی کی نگاہ پڑی تش رکھے, اس تش کے اندر ایک سر رکھا تھا. فوراً جناب سکینہ نے جب سر کو دیکھا نا تو اس نے اشارہ کر کے کہا تمہارے باپ کو تم سے بڑی محبت تھی. کہا بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. کہا ذرا تمہاری محبت کا امتحان ہو جائے, اپنے باپ کو اپنے پاس بلا لو. جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا, کہا بابا میری محبت کا واسطہ, بابا میرے پاس آ جاؤ. بس بی بی نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا. سارے دربار نے دیکھا, تش سے وہ سر مبارک اٹھا. جب بی بی کے پاس گیا, بی بی نے اپنے سینے سے لگایا اور رو کے ایک جملہ کہا, بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی, بابا یہ کس نے رگوں کو کاٹ دیا. بس بھئی بچی کا تڑپنا رونا بیویوں سے برداشت نہیں ہوا. میں نے تمام کر دیا, آخری جملے سن لیجئے. بس بھی ایک مرتبہ زندان شام تھا, رات کا وقت تھا, چند دن گزر چکے تھے کہ جناب سکینہ نے, امام سجاد فرماتے میری بہن نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ جناب سید الشہداء تشریف لائے ہیں اور اپنے دونوں باہوں کو پھیلا کے کہتے بیٹی میرے پاس آ جاؤ. جیسے ہی بی بی نے مولا کو دیکھا, کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا, بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے مارے تھے. ایک مرتبہ بی بی تڑپنے لگی, مولا نے آغوش میں لیا, بی بی کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی اٹھی تو بی بی تڑپنے لگی کہ اماں ابھی میرے بابا یہی زندان میں موجود تھے, مجھے لینے کے لیے آئے تھے, مجھے آغوش میں لے رکھا تھا. آیت اللہ اشتہار دی نے سوگنامہ آل محمد میں لکھا ہے کہ اچانک بی بی تڑپنے لگی, جناب رباب رونے لگی. کہا بی بی میں کیا جواب دوں؟ اپنی بچی کو ایک مرتبہ یزید کے کانوں میں آواز گئی, کہا جاؤ جا کے بچی کو اس کا سر دے دو تاکہ یہ رونا بند کر دے, میرے خواب میں میرے سونے میں خلل آ رہا ہے. جاتا جناب سکینہ کے پاس سر مقدس لایا گیا. بی بی دوبارہ لپٹ کے رونے لگی, کچھ ہی دیر میں زمین پہ گر گئی. جب زمین پہ گری, امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لے. کہ سجاد کیا بات ہے, سکینہ کا سانس نہیں آ رہا. کہ پھوپھی اماں میری بہن کی زحمتیں تمام ہو گئی. ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی. میں ایک سوال کروں گا, آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی زنجیروں کے ساتھ کوئی لاشیں دفنانے جائے؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے ننھا سا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا. میرا دل کہتا ہے جب زندان میں قبر بنا رہے ہوں گے تو آواز دی ہوگی, او 72 کے عزادار بابا اپنی بچی کا لاشا لے لو. جب 2 ہاتھ بلند ہوئے, امام سجاد نے لاشا دیتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا ہوگا, بابا آرام سے لاشا لیجئے گا, یہ بچی بڑی زخمی ہے.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آئیں بھئی ذرا مل کے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے شام چلیں۔ آج تو آپ نے روضہ دیکھا ہوگا نا، جو دربار یزید کے باہر جنہوں نے زیارت کی ہے، جو آج روضہ بن گیا ہے رقیہ بنت الحسین، وہی زندان تھا۔ بہت بعد میں روضے کی تعمیر ہوئی ہے۔ زندان میں ایک ننھی سی قبر تھی۔ جب بیبیوں کو رہائی ملی تو ایک ماں اس قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے اور بار بار ایک ہی جملہ کہتی تھی، جناب رباب سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو اب ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ پروردگارا واسطہ زندان کی اس ننھی سی قبر کا، پروردگارا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا اولاد والے بیٹھے ہیں، میں ایک ہی صرف واسطہ دوں گا۔ جب جناب سید الشہداء ودا کر رہے تھے نا جناب سکینہ سے، تو ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، سکینہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم بیٹی آپ پہ ہوگا۔ اور مولا نے سینے سے لگایا، بہت دیر تک پیار کرتے رہے۔ کہا لیکن بیٹی جہاں ماں سلا دے وہاں سو جانا، ضد نہ کرنا میں نے بابا کے پاس سونا، مجھے بابا کے سینے پہ نیند آتی ہے، بیٹی جہاں ماں سلا دے وہاں سو جانا۔ تو میں چند برس پہلے کربلا میں مصائب پڑھ رہا تھا مولا کی وداعی کے اس مقام پہ جہاں خیمے کے باہر مولا نے ودا کیا، وہاں ایک اور عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اس مقام پہ بی بی نے ایک جملہ کہا مولا سے، کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ کہا مولا اسی خاک کربلا پہ لیٹ گئے، کچھ دیر بی بی کو سینے سے لگایا، پیار کرنے کے بعد کہا کہ بی بی اب خیمے میں واپس چلی جائیے، کیونکہ ابھی کے جو بعد کے مصائب ہیں وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ تو بی بی نے ایک سوال کیا کہ بابا جب بھی آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو مجھے کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے، بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا مجھے بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ تو امام حسین نے تھوڑی سی خاک کربلا اٹھائی اور بی بی کے سر میں ڈال دی۔ تو بی بی نے فوراً پوچھا بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے، آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ جناب سکینہ بنت الحسین کا، ان کے مصائب کا واسطہ، ہم سب کو زندگی میں دوبارہ شام کی زیارت نصیب فرما، ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا ہم سب کو آخرت میں جناب سکینہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا ایک بچی اگر شفاعت کرتی ہے نا باپ سے، جناب عباس کو اجازت نہیں نہ مل رہی تھی پانی، صرف ایک بچی نے کہا تھا بابا چچا سے کہہ دیجئے مجھے پانی لا دیں، تو امام حسین نے یہی کہا تھا نا عباس آپ ایسی سفارش لائے ہیں جو میں رد نہیں کر سکتا، لیکن عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً سید فضیل جعفری، غلام سرور جاوید پروین بی بی بنت سردار علی شاہ، اور جتنے اور مرحومین ہیں آج جتنے مومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جو شہید ہیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ آج 40واں ہے، مجھے بتایا گیا کہ مرحوم سید فصیح جعفری کی بھی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال کروں آپ سے، آج مومنات ان یتیم بچیوں کو پیار کر رہی ہوں گے نا؟ باپ دنیا سے چلا گیا، ہر عورت جائے گی اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے یہی کہیں گی نا اب یتیم ہو گئی ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بالوں میں ہاتھ ڈال دے، کوئی بالیوں کو اتارنے لگے، لیکن نہ جانے کتنے مصائب آئے ہیں حسین کی بیٹیوں پہ کہ اتنے مصائب تو کائنات میں کہیں نہیں آتے۔ پروردگارا واسطہ حسین ابن علی کا، مرحوم فصیح جعفری کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما۔ پروردگارا ان کی
بیٹیوں سے متعلق جو مرحوم باپ کے خواب تھے ان خوابوں کو پورا فرما۔ ہر باپ کی حسرتیں ہوتی ہیں، ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے ہر باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ حسین ہو بیٹی سکینہ ہو اور باپ علم امامت سے جانتا ہو اس پہ کتنے ظلم ہونے والے ہیں، میرا دل کہتا ہے ایک حکمت یہی تھی سینے پہ سلانے کی کہ اس بچی نے کسی زندان میں صبر کرنا ہے، اس بچی نے مسلسل خاک کربلا پہ بیٹھنا ہے۔ میں ایک صرف آپ سے سوال کروں گا، آپ یہاں سے اٹھیں گے گھر جائیں گے اپنے نرم بستر پہ سو جائیں گے، کوئی خاک پہ تو نہیں بیٹھا رہ جائے گا؟ شام غریبہ میں ایک بچی خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب خیمے جل گئے وہ خیموں سے باہر خاک پہ بیٹھی تھی۔ پروردگارا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ ہم سب کو بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا جتنے زائرین ہیں، جتنے اس وقت زیارت پہ جا رہے ہیں کربلا کی، جو عراق کی زیارت پہ جا رہے ہیں، اربعین پہ زیارات پہ جا رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، ان دہشت گردوں کو، سپاہ صحابہ کو، آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، شام میں دمشق کے اس روضے کا، چند برس پہلے میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے بہت آج مسائل پڑھ دیا۔ پروردگارا جب ہم وہاں پہ گئے تھے نا تو مختلف لوگ مختلف تبرکات لے کے آئے تھے۔ ایک مومنہ نے کہا کہ میری طرف سے بالیاں چڑھا دیجئے گا۔ میں نے منت مانی تھی، جب میں بالیاں لے کے گیا، جو آدمی بالیاں دیکھتا تھا تڑپ کے رو رہا تھا۔ نہ مصائب پڑھنے کی ضرورت تھی، صرف بالیاں لوگ دیکھتے تھے۔ بی بی ایسی بالیاں اتاری گئی آپ کی کہ آج تک کائنات میں آپ ہی کے نام پہ بالیاں تقسیم ہوتی ہے۔ اے حسین کی بیٹی، آپ کے ان کانوں کا واسطہ، میں جملہ کہوں گا، پروردگارہ جناب سکینہ کے شانوں پہ اس خون کا واسطہ، جس خون کو دیکھنے کے بعد بی بی بار بار فرات کا رخ کرتی تھی، کہتی تھی چچا عباس، چچا آپ کتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، ذرا آ کے دیکھو میرے کانوں سے خیسے خون بہ رہا ہے۔ پروردگارہ بی بی کی عظمتوں کا واسطہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں حالات خراب ہیں، پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، کشمیر میں، جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما، خصوصاً عزاداروں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے سب کی حفاظت فرما، خصوصاً اس وقت کراچی میں، پنجاب کے بہت سے علاقوں کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ پروردگارہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں، خصوصاً جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان سب کی حفاظت فرما، ان کے پردوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی آنکھ بری نگاہ سے دیکھے عزاداری کو اس کو غارت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہو علم کی زیارت کے لیے ان کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی عزادار اس وقت مختلف طریقہ ہے عزاداری سے عزاداری برپا کریں ان سب کی حفاظت فرما۔ جو ہاتھ بلند ہے پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جتنے مومنین نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ میں ایک سوال کروں گا، کبھی آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ پروردگارہ ان بیماروں کا واسطہ جن سے بستر بھی لوٹ لیے گئے تھے، پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اور جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین یا حسین۔